एपिसोड 13। वो बेयकीनी से अपने माँ बाप की बातें सुन रही थी। क्या सच में वो दोनों कातिल थे? वो खौफ से जल्दी से वहाँ से भागी और जाकर खुद को कमरे में बंद कर दिया। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? क्या वाकई बाबा और मामा ने महाबीर मामू और हानि को? उससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। इसने फ़ोन उठाते जल्दी से एक नंबर डायल किया। हेलो, मुझे आपसे मिलना है अभी और इसी वक्त। प्लीज़ मना मत कीजिएगा। मैं आपको पार्क में मिलती हूँ जहाँ हम हमेशा जाते हैं। फ़ोन बंद करते वो गाड़ी की चाबी उठाती घर से निकल गई। वो अभी घर से निकला था जब उसे मरहाल का फ़ोन आया। हेलो मरहाल, क्या हुआ? सब खैरियत? दाइम, मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको। घर आ जाएं प्लीज़। दूसरी तरफ से इल्तिजा की गई। क्यों मरवाना चाहती है मुझे? क्यों मरवाना चाहती है मुझे मरहाल? घर में सब क्या कहेंगे कि क्यों आ गया है? वो मुस्कुराते हुए बोला, आपकी पुप्पो का घर है दाइम, आप जब चाहे आ सकते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं है। आप आ जाए ना, मैं बोर हो रही हूँ। क्यों, सब कहाँ है? वो गाड़ी पुप्पो के घर की तरफ मोड़ चुका था। मामा और बाबा दोनों हॉस्पिटल और साहिल ट्रिप पर गया हुआ है दोस्तों के साथ। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, प्लीज़ आ जाएं। आपका हुक्म सर, आंखों पर। मैं अभी पहुँच रहा हूँ। कॉल काटते उसने स्पीड बढ़ा दी। राइम उनकी टेबल के साथ वाली टेबल पर हेड पहने उनकी बातें सुन रहा था। आज 3 साल बाद वो अरहा को देख रहा था। आंखें नम थी लेकिन नाराज़गी भी थी। कैसे वो इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकती थी? क्या उसे एतबार नहीं था? बचपन से साथ थे, वो कैसे कर सकती थी ऐसा? अरहा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वो राइम नहीं था? माबेर ने पूछा। अंकल, उस रात के बारे में मैंने आपको बताया था ना, और ये भी कि थोड़ी बहुत हाथापाई भी हुई थी। अंकल, वो जो कोई भी था उसने एक लॉकेट पहन रखा था। और हाँ, लॉकेट तो कोई भी पहन सकता है। जहाँ तक मैंने देखा है लॉकेट तो सबने पहना हुआ है। मैं काल दायम अली सब ने। यही तो अंकल, राइम लॉकेट नहीं पहनते। और वो लॉकेट घर के किसी लड़के के पास नहीं है क्योंकि वो लॉकेट कुछ अजीब था। मतलब? माबेर उलझा। मतलब अंकल, वो लॉकेट अजीब था। उस पर किसी जानवर की तस्वीर बनी हुई थी। वो लॉकेट बाकियों से मुख्तलिफ था। कौन सा जानवर था वो? अरहा, प्लीज़ याद करने की कोशिश करो। राइम और उसकी फैमिली वापस हवेली जा सकती है, सब ठीक हो सकता है, और ऐसा आप ही कर सकती हो। याद करने की कोशिश करो। माबेर ने उसका हाथ थामते कहा। अंकल, वो जानवर लोमड़ी के जैसा दिखता था। हाँ अंकल, वो लोमड़ी की तस्वीर ही थी। मतलब ये सब राइम ने नहीं किया अंकल, वो बेकसूर है। अरहा रो रही थी लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। बिल्कुल, वो राइम नहीं था। माबेर ने सुख का सांस लिया था जबकि राइम आंखों में आंसू लिए वहां से उठकर चला गया था। माबेर ने अफसोस से उसे जाता देखा लेकिन अरहा बिल्कुल बेखबर थी। मतलब उसका यकीन टूटा नहीं था। मोहब्बत अभी बाकी थी। कुछ एतबार का रिश्ता जो बचा था वो अब पूरा हो गया था। लेकिन क्या सब इतना आसान था? क्या इतनी जल्दी सब ठीक हो सकता था? वो मर्द जिस पर इल्ज़ाम लगाए गए, जिसकी फैमिली को घर से निकाल दिया गया था, जिसकी माँ आज भी अपनों से मिलने के लिए रोती तड़पती थी, बाप जो बिल्कुल अकेला हो गया था, जिसके बाप ने उस पर भरोसा नहीं किया, क्या इतनी जल्दी माफ़ी मिल सकती थी उसे? वो किचन में कॉफ़ी बना रही थी जब किसी ने पीछे से उसे अपने हसार में लिया। पहले वो चौंकी फिर मुस्कुरा दी। दाइम, वो पलटकर उसके सीने से लगी। जी दाइम की जान। दाइम आ गया। और कोई हुक्म? उसका सर चूमते बोला। नहीं, कोई हुक्म नहीं है। आपको बहुत मिस कर रही थी। वो उसके सीने पर थोड़ी टिकाए बोली। किचन में क्या हो रहा था? वो उसे अपने हसार में लिए किचन के पिछले दरवाजे से बाहर आया। कॉफ़ी बना रही थी। बेंच पर बैठते उसने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। कहीं बाहर चलते हैं, कॉफ़ी भी पी लेंगे और कहीं अच्छा सा लंच भी कर लेंगे। उसकी नाक की टप चूमते हुए बोला। ओके, मुझे 5 मिनट दे, मैं रेडी हो जाऊं और मामा को भी बता दूं। वो उससे पहले कि वहां से उठती दायम ने अपने बाजू उसके गिर्द बांधते रोका।
کیا ہوا؟ جانے دینا، ریڈی بھی ہونا ہے مجھے۔ کس چاہیے؟ دائم نے کہا تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ پاگل ہیں دائم، چھوڑے مجھے، وہ شرم سے سرخ ہوتے بولی۔ لپ کس تھوڑی نہ مانگ رہا ہوں، وہ تو شادی کے بعد آپ کی اجازت کے بنا بھی لے لوں گا۔ ابھی بچوں والی کس دے دیں گال پر۔ وہ اپنے گال آگے کرتے بے باکی سے بولا۔ ماہر ماموں کے قصے سن رکھے ہیں میں نے، آپ کو دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ آپ انہی کے بیٹے ہیں اور ان سے 2 ہاتھ آگے ہیں۔ وہ اس کے گال پر بوسہ دیتے بولی۔ تھینکس، اب جائیں، تیار ہو جائیں ورنہ میں نے کچھ اور مانگ لینا ہے۔ وہ اسے آزاد کرتے بولا تو وہ جھٹ سے اندر بھاگ گئی۔ مان مجھے یقین نہیں آ رہا، میں نے بابا اور ماما کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے ہی وہ ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ لیکن کیوں؟ شجیہ ارمان سے ملنے آئی تھی۔ آپ کو اب پتہ چلا؟ شجیہ یہ بات بڑے پاپا سب کو بتا چکے ہیں۔ مان مجھے لگا تھا شاید ماموں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن وہ مسلسل رو رہی تھی، لیکن ارمان چاہ کر بھی اس کی آنسوں صاف نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھیں شجیہ، بڑے پاپا آپ لوگوں سے اپنا ہر تلق ختم کر چکے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ آئندہ مجھ سے نہ ملیں۔ یہ ارمان کس دل سے کہہ رہا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ مان آپ مجھے بتائیں، ان سب میں میرا کیا قصور؟ قصور تو ہانی مہکال اور معصومہ کا بھی نہیں تھا، آپ کے بابا نے رحم کیا ان پر، بس تب جو ان پر بیتی آج آپ کے بے گناہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو بھگتنی ہے۔ ماں باپ کا کیا بچوں کو جھکانا پڑتا ہے۔ امید ہے ہم نہیں ملیں گے دوبارہ۔ وہ سن گلاسز سیٹ کرتے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ حافظ، وہ ایک نظر اسے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، دل چیخ چیخ کر اسے روک رہا تھا، لیکن لبوں پر قفل تھا، سانسیں چل رہی تھیں لیکن دھڑکن سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے جانا تھا، وہ چلا گیا تھا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ واہ باس، کیا کھیل کھیلا آپ نے، مطلب ایک تیر سے کتنے شکار کیے آپ نے۔ مان گئے آپ کو۔ بچوں کو یوں ٹوٹتا بکھرتا دیکھ کر وہ خون کے آنسو روئیں گے۔ بیچارہ مجاہد ایویں ہی مارا گیا۔ مانا کہ اس نے وہ ایکسیڈنٹ نہیں کروایا تھا، لیکن ایم کے نے اس کی جو بے عزتی کی ہے وہ اب خود اپنے منہ سے قبول کر رہا ہے کہ یہ سب اس نے کروایا تھا۔ بدلے کی آگ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یہی ہوگا اب ان سب کے ساتھ۔ مجاہد کے بدلے کی آگ ان سب کو راکھ کر دے گی، اور بچ گیا مجاہد، اسے آخر میں میرے ہاتھوں موت آئے گی۔ وہ دونوں شیطان کہکے لگاتے ان کی بربادی کا جشن منا رہے تھے۔ آج مدرارہ کا آپریشن تھا، دعا اور اس کی امی بھی سمیہ بیگم کے ساتھ تھی۔ مدرارہ کا آپریشن شروع ہو چکا تھا، سب دعا گو تھے کہ یہ آپریشن کامیاب ہو جائے۔ اگر یہ کامیاب نہ ہوتا تو ایک اور آپریشن کرنا پڑتا، لیکن اگر یہ آپریشن ناکام بھی ہوتا تو ایک فائدہ تھا، مدرارہ کسی سہارے کے بغیر چلنے کے قابل ہو جاتی، لیکن شاید نارمل طریقے سے نہ چل پاتی، جس وجہ سے دوسری سرجری مسٹ تھی۔ نہ جانے جرار کہاں تھا، مدرارہ کو بھی وہ اس وقت یاد آیا تھا، لیکن نہ جانے وہ کہاں مصروف تھا۔ وہ بوجھل دل لیے آپریشن تھیٹر چلی گئی تھی۔ ایم کے لڑکیوں کا کیا ہوا؟ ماسٹر نے پوچھا۔ جن کے گھر والوں نے انہیں قبول کر لیا وہ اپنے گھروں میں ہیں، اور جن کو قبول نہیں کیا وہ اپنے ہاؤس میں۔ مطلب ایم کے ہاؤس میں؟ ہم ایم کے ہاؤس میں۔ یہ بات سب جانتے ہیں کیا؟ ہم سب جانتے ہیں۔ سنا ہے چودھری ہار گیا؟ ایم کے نے موبائل سائیڈ پر رکھتے پوچھا۔ ہاں، بری طرح سے ہارا ہے۔ اسے لگا تھا کہ لوگ اس سے ہمدردی کریں گے، پیار دکھائیں گے اور ملک اشتر کو ووٹ نہیں دیں گے، لیکن ہوا سب الٹ۔ سردار جیت گئے اور چودھریوں کو منہ کی کہانی پڑی۔ مسٹر نے مزہ لیتے کہا۔ اچھا ہوا کہ سردار جیت گئے، اگر چودھری جیتتے تو گاؤں کی بیٹیوں کی عزت خطرے میں پڑ جاتی۔
اب سارا کنٹرول سردار کے ہاتھوں میں ہے۔ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، انشاءاللہ۔ آخر کون تھا یہ ایم کے جو مسٹر کے ساتھ تھا؟ کیا وہ مابیر خان تھا، ماہر خان تھا، مرحال خان، معصومہ خان، مہکال خان، منال خان، ملہار خانزادہ، من مصدق مائرہ، یا پھر کوئی اور خانزادہ تھا، یا راجپوت حویلی کا کوئی فرد؟ کون تھا آخر یہ ایم کے؟ کیا دشمنوں کو دھوکے میں رکھنے کی کوئی نئی سازش تھی؟ اور کون تھا یہ ماسٹر؟ یہ دونوں ہی ایک پہلی تھی جن کو وقت آنے پر سامنے آنا تھا۔ نہیں مابیر انکل، ہم لوگ واپس حویلی نہیں جائیں گے۔ ہمارا کسی نے بھروسہ نہیں کیا۔ کیا ہماری بے گناہی بس ثبوتوں پر ہی ٹکی تھی؟ وہ ذلت و رسوائی لوگوں کی وہ باتیں کچھ بھی نہیں بھولا میں۔ کیا پتہ کل کو کچھ ہوا اور پھر سے الزام ہم پر لگا دیا جائے۔ اتنی عزت نفس مجھ میں باقی ہے کہ میں اس جگہ کو دیکھنا تو دور، اس کے بارے میں سوچوں بھی نہیں جہاں مجھے اور میری فیملی کو رسوا کیا گیا، ذلیل کر کے گھر سے نکالا گیا۔ ہم سب ان لوگوں کو یقین دلاتے دلاتے تھک گئے، لیکن انہیں گھر کی بیٹی پر بھروسہ تھا، لیکن گھر کے بیٹے پر نہیں۔ کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ سب ارحا کر رہی تھی؟ مجھ پر عزت لوٹنے کا الزام کیوں لگایا گیا؟ کسی نے ارحا کو کیوں نہیں کہا کہ یہ سب وہ کر رہی ہے؟ رائم بولتے بولتے ہونپ گیا تھا۔ ایک لڑکی اپنی عزت خود کیسے خراب کر سکتی ہے رائم، اور وہ ایسا کیوں کرے گی؟ مابیر نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ بالکل یہی بات انکل، میں کیوں سب کی نظروں میں خود کی عزت کم کرنے لگا، اور کس لیے؟ ارحا مجھے بچپن سے پسند تھی، یہ بات سب جانتے تھے، تو اپنی ہی محبت کو میں کیوں داغدار کرتا؟ رائم کی بات میں دم تھا جو مابیر بھی چپ ہو گیا تھا۔ آپ کا آخری فیصلہ کیا ہے رائم؟ مابیر نے کچھ توقف کے بعد پوچھا۔ سب سے پہلے اس لاکٹ والے کو ڈھونڈنا ہے، سب کے سامنے اپنی بے گناہی کا ثبوت لانا ہے، اس کے بعد میں فیملی کے ساتھ باہر شفٹ ہو جاؤں گا، مجھے واپس اس حویلی میں نہیں جانا۔ رائم کا فیصلہ اٹلتا، نہ جانے اب کون تھا وہ لاکٹ والا شخص۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا، انہیں اگر لاکٹ کا پتہ چل گیا ہے تو وہ لاکٹ والے تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اب کیا کریں گے باس؟ وہ دونوں شیطان گھبرائے ہوئے تھے۔ فکر کرنے کی ویسے کوئی بات نہیں ہے۔ اچانک ہی باس کا موڈ بدلا، پہلے جہاں چہرے پر پریشانی تھی اب وہاں سکون تھا۔ کیسے فکر کی بات نہیں ہے باس؟ دوسرا ساتھی پریشان تھا۔ وہ لاکٹ ہمارے لوگ تبھی پہنتے ہیں جب انہیں کوئی کام سونپا جائے، عام حالات میں وہ لاکٹ وہ یوز نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام ہو گیا تھا، اب ہمارا آدمی وہ لاکٹ نہیں پہنتا۔ بے فکر رہو، جب وہ لاکٹ پہنتا ہی نہیں تو وہ ایم کے ڈھونڈے گا کہاں سے؟ دوسرے ساتھی نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا یہ بات سن کر۔ مطلب کھیل مزیدار ہونے والا ہے، ابھی بہت کچھ جھیلنا ہے ان لوگوں نے۔ ظہیر راجپوت کب تک اپنی فیملی کو بچائے گا؟ بڑھا لے جتنی سیکیورٹی بڑھانی ہے، میرے وار سے نہیں بچ سکتے۔ 3 سال پہلے بھی تو سیکیورٹی سخت تھی نا، لیکن پھر بھی میرا بندہ اس ارحا کو خوف زدہ کر آیا تھا، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہ ظہیر کی معصوم سی بیٹی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں زرنب، ایم کے کی بہو اور ظہیر کی بیٹی۔ اف، کس کو تباہ کروں، کس کو چھوڑوں؟ باس نے کہکہ لگاتے کہا۔ کسی کو نہیں چھوڑنا مجھے، جب تک سب مر نہیں جاتے تب تک سکون نہیں ملے گا مجھے۔ وہ لال آنکھیں ایک اور تباہی کا پیش خیمہ تھی۔